अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जाली अकाउंट्स केस की हेयरिंग हुई और बहुत सी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक शायद आज सुप्रीम कोर्ट से उस किस्म के रिमार्क्स नहीं आए और थोड़ा सा हमें ये नजर आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कुछ रिलीफ का स्पेस कायम हुआ है। न सिर्फ जो जीआईटी कुछ अर्से पहले बनाई गई थी और उसने एक रिपोर्ट पेश की थी मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से, उसके अंदर कुछ फ्लॉज की निशानदही चीफ जस्टिस की तरफ से की गई, बल्कि 172 अफराद के नाम जो ईसीएल में डालने की बात की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, और बुनियाद उसको बनाया था उस जीआईटी की रिपोर्ट को, जिसकी तौसीक सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नहीं की थी, जो कि तहकीकात करवा रही थी मनी लॉन्ड्रिंग की। लेकिन देखना यह है कि जिस तरीके से आज रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिए, ना सिर्फ उन्होंने ये कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मासूम है, बल्कि उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं इस केस में वो उस वक्त कतई तौर पर बालिग नहीं थे जिस जमाने और जिस टेन्योर की उनसे इंक्वायरी की जा रही है। दूसरा सवाल मुराद अली शाह साहब का, फारूक एच नाइक साहब का उन्होंने उठाया और उन्होंने ये भी बड़ा वाज़ेह कहा कि एक ऐसी शख्सियत जो कि सीएम सिंध के ओहदे पर फाइज है, उस शख्सियत का नाम ईसीएल में डालना और उसके बाद फिर उससे क्वेश्चन करना किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि आज उनके इस फैसले के बाद के इन नामों को ईसीएल से हटाना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सुख का सांस जरूर लिया है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें फवाद चौधरी साहब और शहजाद अकबर साहब जो कि तैनात किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कहा कि इसका यह मतलब नहीं समझा जाएगा कि पीपल्स पार्टी को कोई क्लीन चिट मिल गई है, बल्कि अब भी जब तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो उसमें इन दोनों शख्सियात को अगर तलब किया गया तो इन्हें पेश होना पड़ेगा। क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए जिस केस को मॉनिटर कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, उसको नैब को रेफर किया है और फिर यह भी कहा है कि उसकी असर नौ तहकीकात होनी चाहिए। क्या एफआईए की तहकीकात में कुछ फ्लॉज मौजूद हैं? हमने प्रोग्राम में इस पर भी बात करनी है। और वही नैब जिसके ऊपर पहले से मुस्लिम लीग नून तनकीद कर रही है, जो मेजर केसेस उनके इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है और अंडर इंक्वायरी है, क्या नैब एक और बड़े केस को टेकअप करने के बाद उसके साथ भी इंसाफ कर सकेगी? आज हमने प्रोग्राम में इस पर भी बात करनी है। इसके अलावा प्रोग्राम में थोड़ा आगे चलकर हम जिक्र करने जा रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात के जो वली अहद थे मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान आए। 3 अरब डॉलर की बाज़गश्त हमने बार बार सुनी, लेकिन फिर यह पता चला कि ये वही 3 अरब डॉलर थे जो खान साहब ने जब दुबई का दौरा किया था उस वक्त अप्रूव किए गए थे। क्या दौरों से किसी हद तक कुछ रिलीफ का माहौल पैदा हो सकेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? ये भी हमारे प्रोग्राम के एजेंडे में शामिल है। और प्रोग्राम के आखिर में हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब मौजूद होंगे, जिनसे हम थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल भी और जो केसेस इंपॉर्टेंट तरीन इस वक्त अपोजिशन के लीडरान के चल रहे वो हम बात करेंगे, लेकिन वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। इस वक्त जो मौजूदा सेगमेंट्स हैं उसमें जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो से तारुफ करवाना चाहूंगी। मेरे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका इनके साथ तशरीफ रखते हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब JUIFA के सीनियर रहनुमा है, सर आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है राना अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है और साबिक वफाकी वजीर भी हैं। और इसके अलावा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप में भी शामिल है। कायरा साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कायरा साहब, मैं सर आपकी मौजूदगी से फायदा उठा के पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। ये जो जाली अकाउंट्स केस में आज से सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, पीटीआई कह रही है सर कि पीपल्स पार्टी को इस पे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। जब भी इंक्वायरी में जरूरत महसूस हुई हम इस लीडरशिप को तलब कर सकते हैं जिनके नाम ईसीएल में है, लेकिन अगर रिमार्क्स सुने तो सर बिल्कुल ऑपोजिट पिक्चर महसूस होती है। आपकी क्या राय है इस पे? इस वक्त अदालत के अंदर केस है और अदालत ने केस रेफर किया है नैब को। नैब अभी इन्वेस्टिगेट करेगी। आज की जो अदालत की कार्रवाई है उसके ऊपर यकीनन हुकूमत के लोग जो डोगरे बरसा रहे थे और यूं लग रहा था कि बस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो सुबह, सुबह नहीं तो शाम ये गिरफ्तारियां हो जाएंगी, फलान हो जाएगा। और हमने एक असूली सा मौका लिया था कि ये वन साइडेड रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को इस तरह मत देखें कि ये कोई फाइनलिटी कर गई है, इसलिए कि ये एक इन्वेस्टिगेशन है। इस इन्वेस्टिगेशन के साथ कोर्ट एग्री भी कर सकती है, डिसएग्री भी कर सकती है। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के केस में हुआ कि एक ही इन्वेस्टिगेटिंग फोरम जो वो भी जीआईटी है, नैब की है, बड़े आला लेवल की जीआईटी बनी थी, जिसने 2 केसेस जो है वो चालान भेजे, एक पे सजा हो गई, दूसरे में बरी हो गए। हम ये कहा कि आप उतना ज्यादा उस पर गले मत पाड़िए और ये पॉलिटिकल मड स्विंगिंग जो है इसको नहीं ना करें। कभी वो मीडिया में भी डिबेट बहुत हो गई। हमारा मौक़िफ़ सिंपल ये है और था कि बिलावल साहब का इस सारे कदिये से कोई ताल्लुक नहीं, अदालत ने आज उसको इंडोर्स कर दिया। हमने कहा मुराद अली शाह साहब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनको किसी फोरम ने, किसी अदालत ने, किसी जीआईटी ने या एफआईए ने या कभी ना तलब किया, ना नोटिस किया, ना उनको उनसे जवाब लिया,
ان کا نام ICL میں ڈال دینا یہ انتہائی نامناسب بات ہے. اور جہاں تک تعلق جعلی اکاؤنٹس کا ہے یہ بات بھی بہرحال کیونکہ حکومت کے لوگ عدالت کا فیصلہ عدالت کے کمنٹس آنے سے پہلے یا GIT کی رپورٹ عدالت میں پریزنٹ ہونے سے پہلے جب حکومت کے لوگوں نے اس کے کانٹینٹ کو کھول دیا اس کے کانٹینٹ کے اوپر اوپن بحث شروع کر دی اور میڈیا کے اندر جس پہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی تو ہمارا یہ کنسرن آیا کہ عدالت کے حکم کے باوجود یہ ایک سیکرٹ رپورٹ کس طرح حکومت کے لوگوں اور سر وہ رپورٹ تو پہلے ہی کنٹروورشل ہو گئی نا معذرت قطع کلامی کی معذرت لیکن اس رپورٹ پہ جب وفاقی وزراء بات کرنے لگے تو وہ پہلے ہی کنٹروورشل ہو گئی اس کی توثیق تو نہیں کی تھی سپریم کورٹ نے ابھی تک. میں توثیق کی بات تو کری رہی تھا عدالت نے فرمایا نا. جی بالکل ہمارے موقف کی عدالت نے توثیق کر دی بالکل کہ یہ عدالت کی توثیق شدہ کوئی رپورٹ نہیں ہے اس میں عدالت کا ورڈکٹ نہیں ہے لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ رپورٹ کسی طرح لیک نہیں ہو سکتی تھی. اٹ واز اے سیکرٹ ڈاکومنٹ اور سپریم کورٹ کا اس پہ انسٹرکشن تھی واضح حکم تھا کہ جب تک یہ عدالت میں نہیں پیش ہوتی یہ کسی کو نہیں دی جائے گی. لیکن جب حکومت نے اور FIA کے لوگوں نے یہ معاملہ میڈیا میں بھی ڈیبیٹ کر دیا میڈیا کو بھی لیک کر دیا اس پہ پروگرام بھی ہو گئے تو اس پہ ہم نے واضح ہمارا موقف انڈورس ہو گیا کہ یہ حکومت اور FIA کی ٹیم جو ہے GIT وہ ہینڈ ان کلب ہے اور آج بھی ہم کہتے ہیں ہم کوئی خوشی کے شادیانے نہیں بجا رہے. یہ ایک کیس ہے اس کیس کو کیس کے طور پہ لینا چاہیے اس کو میرٹ کے اوپر لینا چاہیے. یہ حکومت کے لوگوں کا اپنے ہی گفتگو فرمائش سنیے نا اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو یہ کر دیں گے اگر ہمیں اگر قانون کو کسی بھی شخص کو بلانے کی ضرورت ہوتی ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی پیش ہونا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا قائرہ صاحب سے میں تھوڑا سا آپ سے بات آگے چل کے کرنا چاہوں گی آپ کا تھوڑا وقت اور لیں گے جو ویکینڈ پر ملاقاتیں ہوئی ہیں میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں مجھے تھوڑا سا ٹائم سر اگر دے دیں. رانا افضل صاحب سر یہ جو قائرہ صاحب نے بات کی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو بھی کہا احتساب کے لیے جس کو بلایا جائے گا حاضر ضرور ہوں گے. سر پھر PTI کو آج پریس کانفرنس میں یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ نام نکال دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلاول صاحب کو بھی جانا پڑے گا فاروق نائک صاحب کو بھی جانا پڑے گا زرداری صاحب کو بھی جانا پڑے گا. وہ اتنی اوور انٹرسٹڈ کیوں ہے سر PTI کی گورنمنٹ جب سپریم کورٹ اور نیب اس کیس کو ٹیک اپ کر چکے ہیں اور انکوائری کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں PTI جو اوور انٹرسٹڈ ہے اور یوفورک ہوئی ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ان کو کسی اور میدان میں کوئی کامیابی نہیں ہے. مہنگائی ہو گئی اکانومی تباہ ہو گئی کوئی ریفارم نہیں آیا حکومت ہر شعبے میں فیل اور ناکام ہے. آپ پاکستان کے عوام کے پاس جا کے دیکھ لیں. ایک یہ ہے کرپشن کا جو ایریا ہے ایک طرف کہتے ہیں ہم نے کسی پہ کیس نہیں بنایا اور ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہمارے آنے کے بعد چوریاں پکڑی جانی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ایک کامیابی کی تلاش میں ہیں کہ کوئی کامیابی مل جائے اور یہ جو ان کی تلاش ہے یہ شو کر رہی ہے کہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. اور میرا جو سوال ان سے بار بار میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے $350 ارب کی اکانومی جو تھی اس کو آپ بھول گئے ہیں اور آج آپ یہ بتا دیں قوم کو کہ 1 سال میں 2 سال میں 5 سال میں آپ چوری کا کتنا پیسہ واپس لے آئیں گے. دوسری بات جو میں بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جو بے نامی اکاؤنٹ مل رہے ہیں جن کے اندر اربوں کی ٹرانزیکشن کا ذکر ہو رہا ہے اس میں ان کو واضح کرنا چاہیے کہ کیا یہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئے ہیں یا یہ اکاؤنٹ ایسے ہیں جو کہ ٹریڈر اور کاروباری لوگ جو ہیں اپنی پوری سیل نہیں شو کرتے اور کچھ اپنے اصلی اکاؤنٹوں میں رانا صاحب سے اس میں معذرت آج بھی فواد چودھری صاحب نے سر کہا کہ یہ جو بیسکلی اومنی گروپ اور یہ سارا کرتا دھرتا تھا اس میں پیچھے زرداری صاحب ہی تھے اور ایون فاروق ایچ نائک صاحب کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں بھی جو پیسے آئے وہ بھی اومنی گروپ کے تھرو ان کے اکاؤنٹ میں کیوں آئے. آج بھی ان کی بات کا مقصد سر یہی تھا کہ اومنی گروپ کے پیچھے زرداری صاحب ہیں تو یقیناً کچھ ثبوت تو ہوں گے ان کے پاس تبھی سر وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر تو اومنی گروپ سے پیسے گئے نائک صاحب کو تو وہ ایک ڈاکومنٹڈ ٹرانزیکشن ہے اس کی وجہ ہوگی لیکن اگر کسی بے نامی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں کسی کے پاس تو وہ ظاہر ہے اس کے اوپر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. جو بات میں کر رہا تھا کہ یہ اکاؤنٹ لوگوں نے انکم ٹیکس بچانے کے لیے بالکل غلط بات ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن اس چیز سے کوئی انکار ہے کہ پاکستان کی آدھے سے زیادہ اکانومی جو ہے انڈاکومنٹڈ ہے اور اس انڈاکومنٹڈ اکانومی کو ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس کے تھرو ٹرانزیکشن نہیں ہوتی. اس لیے اگر آپ کو یہ تو ایک پاکستان کا پرابلم ہے اور اس کا علم ساری حکومتوں کو ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کیا آپ نے ملک کو کھڑا کر دینا ہے یا آپ نے اس کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا ہے. تو یہ انہوں نے ملک کھڑا کر دیا ہے بہرحال اور یہ ملک کھڑا ہو گیا ہے
اور کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی, انڈسٹری کے آؤٹ پٹس کم ہو گئی ہیں, ٹرانزیکشن کم ہو گئی ہے, پراپرٹی کی سیل رک گئی ہے, دکاندار خالی بیٹھے ہوئے ہیں, ہر کوئی رکا ہوا ہے. اور ان کے انکم ٹیکس کلیکشن اس کے باوجود کہ 30% ڈالر مہنگا ہو گیا, آپ کی امپورٹ کے اوپر آپ کا 30% ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہونا چاہیے, ایف بی آر کے ریونیوز کم ہو رہے ہیں, تو یہ تو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اچھا, لیکن اس سے پی ٹی آئی اس کی بالکل ڈیفرنٹ فگرز شو کرتی ہے. میں واپس رانا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. صداقت صاحب سے بہت ساری چیزیں ہیں اور اوورآل یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو کیس ہے اس میں زیادہ پرو ایکٹیولی پی ٹی آئی کام کر رہی ہے. یہ جو اب ریفر کیا گیا ہے نیب کو, آپ کے خیال میں سر ایف آئی اے زیادہ افیکٹو کام نہیں کر رہی تھی جو نیب کو سبمٹ کر دیا گیا یہ کیس؟ دیکھیں میری نظر میں کیس ایسے ہی نیب کو ریفر ہوا جس طرح مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کا کیس ریفر ہوا تھا, اور وہ بھی اس وقت مٹھائیاں بانٹنا شروع ہو گئے تھے. ان کو شاید سمجھ ہی نہیں آتی جیسے مسلم لیگ نون کے بارے میں. نہیں, میں وہ کہہ رہا ہوں کچھ لوگ پیپلز پارٹی والے خوشی منا رہے ہیں, تو ہونا ہی ایسے تھا. جے آئی ٹی نے مانگا یہ تھا کہ اس کو نیب کی طرف ریفر کرے, اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی سیریس ایلیگیشن جو اومنی کی زرداری صاحب گروپ کی طرف یا بیریا ٹاؤن یا جو دیگر کانٹریکٹر جن کی طرف سے وہ کمیشن آنے کی ایلیگیشن ہے, وہ کسی نے بھی ان کے وکلاء نے اس کو چیلنج نہیں کیا. تو اٹ سٹینڈز ویلڈ. اب کیس 2 مہینے کے لیے ریفر ہو گیا, لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں عدالت نے کوئی ریلیف دیا, ان کو پورا حق ہے کہ یہ اس کو سیلیبریٹ کریں. عدالت جب ان کو سزا دے گی تو ہمارا پورا حق ہے ہم سیلیبریٹ کریں. اس وقت یہ نہ ہو کہ نون کی طرح کہیں مجھے کیوں نکالا, بغض سے بھرے ججز. گورنمنٹ کو تو سر ویسے سیلف سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرنا پارٹی نہیں بننا چاہیے ان کو. بالکل بننا چاہیے. اچھا, مجھے میں اس پہ جملہ بولوں. جی جی, ایک نیریٹو ہمارا تھا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, ایک ان کا تھا کہ یہ لوگ ان ایکسپیرینس ہیں. لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا اور ہم نے اس احتساب کرنے کا ہمیں مینڈیٹ ملا. یہ کیا ہوتا ہے جب ان کی کوئی بھی رپورٹ آتی ہے یہ اداروں کو ملائن کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اداروں سے رپورٹ کے مندرجات لیک ہونا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا. نہیں, رپورٹ مندرجات تو میڈیا نے لیک کی ہیں. سر میڈیا نے کہا آپ کے وفاقی وزراء کے پاس, نہیں وفاقی وزراء کے پاس میڈیا کے ذریعے آئی ہے نا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو پیپلز پارٹی اور نون والے جب بھی کوئی ادارہ احتساب کی بات کرتا ہے یہ سارے چڑھ دوڑتے ہیں, ان کو ملائن کرتے ہیں. ہم وہ پارٹی ہیں جو ہم نے اپوزیشن میں بھی ہو کے احتساب کے اداروں کے ساتھ پولیٹیکل سپورٹ ان کو دی ہے, تبھی پیناما کا فیصلہ آیا. ورنہ یہ تو کہتے تھے وہ تو قصہ پاری نہ بن جائے گا. لہٰذا اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جب سے ایک اداروں کو ملائن کیا جاتا ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنی ہے اداروں کی. جس کا نیریٹو یہ تھا کہ ہمارا وہ تھیسس آج حقیقت میں بدل رہا ہے. میاں صاحب جیل میں چلے گئے, شہباز صاحب جیل میں ہیں, اور زرداری صاحب کے خلاف جے آئی ٹی کی رپورٹ. سر میرا کوئسچن مختصر مجھے حمداللہ صاحب کی طرف جانا ہے کہ آج بھی پریس کانفرنس میں یہ کہنے کی ضرورت گورنمنٹ کو کیوں پیش آ رہی ہے کہ زرداری صاحب اس پورے منی لانڈرنگ کیس کے پیچھے ہیں, یا پوری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ان کو ملائن کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ کورٹ پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ کیس شروع میں نکالا تھا نثار چودھری نثار صاحب نے, اس وقت بھی یہ ساری باتیں پتہ تھیں. 2016 کی بات ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ دونوں لیڈرشپ کو بچانا, جو ہمارا تھیسس ہے کہ مکمکا ہو گیا. اس کے بعد 2015 سے لے کے آج تک یہ خاموش رہے. آخر میں کیسز سر آپ لوگوں نے بھی تو کاف لیگ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی ہے نا, ان کے کیسز بھی چل رہے ہیں. ان کے کیسز بھی سر چل رہے ہیں نا, وہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں. ہم تو ہے نہیں چاہیے چلنے کی بات ہے. اس وقت ہم نے صرف یہ کیا, اداروں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے. میں قاہرہ صاحب کے سامنے کہتا ہوں, اگر زرداری صاحب عدالتوں سے بچ جاتے ہیں, ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے ان کو کرپٹ کہنے کا, اور اگر سزا ہوتی ہے تو ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ بھی کہیں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ ضرور کیا. حمداللہ صاحب سے بہت معذرت, آپ کے پاس بہت دیر سے پہنچی ہوں. یہ کہ انڈیپینڈنٹ کرنے کی بات کرنا چاہتا ہوں. جی 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 قاہرہ صاحب. جی سر. جی جی, گزارش یہ ہے, میں حمداللہ صاحب سے بہت معذرت کے ساتھ, ان کی باری تھی, میں نے اچک لیا پتہ ہے تھوڑا سا. عرض یہ ہے کہ ہم بالکل کسی رعایت کسی چیز کی بات نہیں کریں. میری ان دوستوں سے گزارش ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ایک دفعہ پڑھ لیں. خدا را اس وقت اس ملک کے اندر جو ادارے بنے ہوئے ہیں, جو ادارے اس وقت جس طرح ڈیموکریسی چل رہی ہے, یہ ڈیموکریسی بیکاز آف دیٹ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یار. آپ اس کو دیکھ لیں. اس میں جو پاکستان کے اندر ڈیولیوشن آف پاور ہوا ہے, جو فزیکل ٹرانسفرز ہوئی ہیں, جو پاکستان میں امپاورمنٹ آف پیپل ہوئی ہے, جو صوبوں کو شناختیں اور ان کے حقوق دیے گئے ہیں, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے. خدا کے لیے اس کو ٹوٹیلٹی میں آئین کو گالیاں مت دیا کرو. اور جو تھوڑا بات سر جو رہ گیا تھا وہ امپلیمنٹ میں کیا گیا اور مضبوط. سر میں قاہرہ صاحب سے حمداللہ صاحب کا سر ٹیک باقی ہے. حمداللہ صاحب سر, یہ انڈیپینڈنٹ کرنے کی جو پی ٹی آئی بار بار بات کر رہی ہے, آپ کو لگتا ہے انڈیپینڈنٹ ہے نیب؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ثنا بی بی,
اصولی بات ہم کرتے ہیں، کس نے کرپشن کی ہے، کس نے نہیں کی ہے، اومنی گروپ میں کون ہے، جی کون بے نامی اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہیں، کون نہیں کرتے ہیں، اس پر میں بات ہی نہیں کرتا ہوں۔ البتہ جہاں تک احتساب کی بات آپ نے کی، ایک آزاد احتساب، آزاد ادارہ جس میں بغیر کسی فرق اور بغیر امتیاز کے برابری کی بنیاد پر احتساب ہوتا نظر آیا، میں پی ٹی آئی کی اس اصول سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 5 سال میں ان کی حکومت تھی اور احتساب کمیشن نے کام نہیں کیا، احتساب کمیشن بنایا گیا اور دعوے بھی کیے گئے اور جنرل ریٹائر حامد اس کا سربراہ تھا، لیکن جب انہوں نے انکوائریاں شروع کی تو اس میں ان کے اپنے منسٹر سمیت چیف منسٹر کے وہ پندہ وہاں تک پہنچ گیا، لیکن پھر اس کی پر کاٹنے شروع ہو گئے قانون سازی کے ذریعے، اس بیچارے نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر کیا ہوا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ تو تالا لگا ہوا اس احتساب کمیشن کو۔ ابھی جب فیڈرل میں ان کی حکومت آئی، کے پی کے میں بھی ان کی حکومت آئی، بجائے اس کے کہ آپ اس احتساب کمیشن کو اور مؤثر بنائے، جیسے صداقت عباسی صاحب کہتے ہیں ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا، جیسے آپ پر سوال کر رہی ہے، بجائے اس کے انہوں نے اس کو تالا لگا کے بکسے میں بند کے سمندر برد کیا۔ اس لیے میں اس اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ سر، وفاق میں جو تھا اسی کو افیکٹو کر لیتے نا، سب کے لیے برابر، وہ افیکٹو میں کہتا ہوں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نون کی تھی اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو تھا، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں بات کروں، وہ آپ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، پیملن کی بات کرتے ہیں، وہ تو آپ کے مطابق تھے، اسی طرح آپ کے مطابق، میں تو آپ کی بات کرتا ہوں۔ آج جو نیب ہے، آج کے نیب کے بارے میں ایک ہفتہ پہلے چیف جسٹس ثاقب نثار کی ریمارکس کیا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف نیب فرشتہ ہے باقی سارے چھوڑ ہیں۔ سر انہوں نے تو ایک مرتبہ اس کو مردہ جانور بھی کہا، مردہ لاش بھی کہا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں، میرے ایک غریب عام آدمی نے کسی لینڈ مافیا سے زمین لے کے وہاں جھونپڑی بنائے اپنے بچوں کے لیے، کورٹ نے فیصلہ کر کے ان کو تو بلڈوز کیا گیا، لیکن اسی ادارے نے ان کی قیادت کی جو غیر قانونی بلڈنگ اور تعمیر تھی، ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو ریگولرائز کریں۔ اب عام آدمی اس پر کیسے اعتبار کرے؟ دوسری بات میں کرتا ہوں، زلفی بخاری میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں اس احتساب کو دیکھتا ہوں، احتساب جو بھی کرتا ہے، احتساب انصاف کے لیے ہوتا ہے نا، انصاف کے لیے ہوتا ہے، عام آدمی کو انصاف دینا، ریاست کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے وہ وصولی کرنا۔ اب شجاعت عظیم کو تو ہٹا دیا گیا، یہ کون ہے، لیکن زلفی بخاری کو رہنے دیا۔ تو ان چیزوں کو میں ہو سکتا ہے ججز کے مطابق یہ فیصلے ٹھیک ہو، لیکن عام آدمی کی سمجھ سے اس قسم کی فیصلے بالا تر ہے۔ اب جی آئی ٹی پہ آ جائے، میں اس پر ایک بات کروں، جی آئی ٹی آ جائے، سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ لیک نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے، کتنی ڈیبیٹ ہوئی، یعنی سیاسی قیادتوں کی تذلیل ہوئی، ان کی پگڑی اچھالی گئی، اب ان کا جو بے عزتی ہوئی اس کا وہ عزت کون دے گا، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اچھا، اس میں ایک کوشچن ہے عبداللہ صاحب، میں بریک سے واپس آ جاؤں، میں قائرہ صاحب سے شروع کروں گی کہ جہاں اتنے فلاز اور واقع موجود تھے پچھلی گورنمنٹ کے پاس کہ پی ٹی آئی نے ایک دفعہ بھی منع نہیں کیا کہ آپ ہمارا احتساب کرتے، پچھلے 5 سال میں آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس موقع کو اپوزیشن نے کیوں ضائع کیا؟ پچھلے چند روز میں جو جے یو آئی فے کی طرف سے انیشیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنایا جائے، وہ فارمولا آخر کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ اپوزیشن ایک پوائنٹ پر اکٹھی کیوں نہیں ہوئی؟ اس پر بات کریں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں، یہ ان کو بڑی، اگر میاں صاحب بولتے ہیں تب ان کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں بولتے پھر تکلیف ہوتی ہے، یہ میاں صاحب کو مس کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے پاکستان کو مس کر رہے ہیں۔ میں ایک بات چھوٹی سی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک بات ہے کہ جو بھی حکومت کام کرے گی ان کے کام میں نقص بھی نکالا جا سکتا ہے، ان کے کام پہ آبجیکشنز بھی آ سکتے ہیں، ان لوگوں نے تو کام کرنے کی قسم کھائی ہے۔
ان کی حکومت میں نہ بیوروکریسی کام کر رہی ہے نہ یہ خود کام کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ پکڑے نہ جائیں۔ ایک کام انہوں نے شروع کیا تھا میٹرو کا، وہ لے کے پشاور کو بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ نکمے جو ہیں غیر ملکی دورے اور چلیں کچھ لون کی صورت میں تو آ رہا ہے نا، اب یو اے ای کے جو ولی عہد آئے ہیں پاکستان، انہوں نے بھی سر ویسے تو وہ وہی 3 ارب ڈالر تھے جو وزٹ میں ہوئے، لیکن کچھ پروڈکٹیوٹی تو نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی ہے؟ اگلے سال واپس کرنے ہیں سر تو ادھار پہ ہی لیے نا سر، ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو ڈیفائن یہ کہتے ہیں ہماری طرح لیں جو واپس ہی نہ کریں، جس کے ساتھ تعلق خراب کر رہا ہے اس سے ادھار لے لو۔ اچھا ٹھیک، یہ بڑی پرانی مثال ہے کہ جس کے ساتھ تعلق کر رہا ہے، ان سارے ملکوں سے یہ تعلق ہمارا خراب کریں گے سر۔ لیکن آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو سب سے اسٹرکٹ شرائط انہی کی ہوں گی نا، پھر تو کوئی آپشن ہی نہیں بچے گا عوام کے اوپر اور بوجھ ڈالنے کے دیکھیں، وہ علاوہ۔ شرائط پاکستان کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں، وہ شرائط ایسی نہیں ہوتی۔ وہ جو وہ کہتے ہیں یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے ان کو بیچیں، اپنے پی آئی اے کو ٹھیک کریں، سرکولر ڈیٹ جو ہمارے وقت سے دگنی سپیڈ سے ابھی ان کے دور میں بڑھ رہا ہے اس کو کنٹرول کریں۔ ہم نے یہ مانی تھی ساری شرائط، اور ان کا پہلی حکومت تھی جس نے آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کیا، یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ نالائق ہیں۔ حمداللہ صاحب سر یہی وجہ ہے جو یو اے ای سے امداد کی بات ہو رہی تھی، پھر امداد سے خیر وہ قرض ہو گیا۔ آئی ایم ایف کی تعریف کر رہی ہے، زرداری صاحب کی تعریف کر رہی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دیکھیے ثنا، بات یہ ہے کہ میں تو وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ صدقت عباسی صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے سب سے بڑی مشکل نہ PMLN ہے نہ پیپلز پارٹی ہے، ان کے لیے مشکل یہ خود ہے۔ یہ اپنی پارٹی کے لیے خطرہ بن چکی ہے، یہ اپنی حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور کیونکہ الیکشن سے پہلے قوم کو جو امیدیں دی گئی تھی، قوم کی جو توقعات تھی، اس بنیاد پر اگر کچھ نہ کچھ ووٹ ملا ہے تو اس وجہ سے ملی ہے۔ سب سے بنیادی اچھا وہ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بیک نہیں مانگیں گے، کیا مانگ رہے یا نہیں رہیں گے؟ امداد نہیں لیں گے، انہوں نے کہا قرضہ نہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں سر خزانہ قرضہ خالی نہیں لیں مجبوراً گے، جانا پڑ رہا ہے۔ قرضہ نہیں لیں گے، قرضہ لے رہے، قرضہ لے رہے، اور اوورسیز کو بار بار کہتے ہیں پیسے بھجواؤ بھجواؤ، کوئی بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فیصلہ اس پہ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بیک مانگنے پر، خیرات وصول کرنے پہ ریاست نہیں چلتی ہے۔ چلے یہ انڈرسٹینڈنگ اس کی فروخ سلیم نے خود کہا کہ ہم اصولی طور پر بنیادی کام نہیں کرتے ہیں، صرف علامات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خمیازہ فاروق صاحب نے پھر بھگتانا، وہ جو مشیر کے عہدے پر تھے وہ بھی ان سے گیا۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ ایک مختصر وقفے کے بعد جسٹس ریٹائر وجی الدین احمد صاحب موجود ہوں گے، جو امپورٹنٹ ترین کیسز اپوزیشن لیڈران کے چل رہے ہیں، ان کا سیاسی مستقبل کیا ہو سکتا ہے، اور نیب میں کس حد تک اصلاحات کی ضرورت ہے، یہ ہم ان سے جانیں گے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم نے تھوڑا سا قانونی ایشوز کے حوالے سے بات کرنی ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جبکہ منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے آج فیصلہ ہوا ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس بھی دیے ہیں کہ یہ اب نیب اس کی تحقیقات کرے گا FIA کے بجائے، اور اثر نو اس کی تحقیقات شروع کی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید سپریم کورٹ بھی اس کو ڈگ آؤٹ کرنا چاہتی ہے کہ آخر منی لانڈرنگ کیس میں جو 172 لوگوں کے نام ECL پہ ڈالے گئے تھے اور جس ڈائریکشن کے اوپر FIA تحقیقات کرا تھا، کیا وہ درست تھی؟ آخر نیب کو انوالو کیوں کیا؟ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اپوزیشن کی تقریباً جتنی بڑی جماعتیں ہیں، جس میں شریف فیملی بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، آخر ان کے کیسز کا منطقی انجام کیا ہونے جا رہا ہے؟ میاں صاحب کے خلاف ایک کے بعد ایک ریفرنسز کے فیصلے تو آ رہے ہیں، لیکن خود میاں صاحب اور اپوزیشن ان فیصلوں سے مطمئن نظر نہیں آتی ہے۔ اور ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بھی رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عام لوگ اتحاد پارٹی تشکیل دے چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے، اور سینئر قانون دان بھی ہیں، جسٹس ریٹائر وجی الدین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ میں وجی صاحب سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی جو آج کی مین سٹوری تھی منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے۔ اگر آپ نے چیف جسٹس کے ریمارکس سنے ہو سر کیا وجہ ہے کہ ایک تو انہوں نے نیب کو ٹیک اوور کرنے کو کہا ہے اس کیس کو، اور پھر کہا ہے کہ دوبارہ سے اس کی اثر نو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیا کچھ فلاز ہیں جو کہ FIA نے چھوڑے ہیں، یا پھر سپریم کورٹ تسلی کرنا چاہتی ہے اپنی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس نوعیت سے کہ PP نے اس رپورٹ کے بارے میں ریئیکٹ کیا تھا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک تھریٹننگ پوسچر انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا، تو سپریم کورٹ نے محسوس یہ کیا کہ بھائی اگر تو آپ اس انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں ہیں تو یہ انویسٹیگیشن دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
آپ کا پوائنٹ آف ویو وہاں نہیں آیا تو آپ کا پوائنٹ آف ویو نیب کے پاس آ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فلیکسیبل ایٹیٹیوڈ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے, اور انویسٹیگیشن تو انویسٹیگیشن ہی ہوتی ہے. اگر تو کوئی فرد مخالف جو ہے وہ اس سے مطمئن نہ ہو تو مزید انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے, اس کی سبسٹیٹیوشن بھی ہو سکتی ہے. تو میں اینڈ ان فیکٹ ایف آئی اے جو ہے وہ ایک مقابلتاً ویکر ادارہ ہے, نیب زیادہ پاورفل ہے. لیکن وجی صاحب سر نیب کے اوپر بھی تو معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, نیب کے اوپر بھی تو تنقید ہوتی ہے نا سر. اپوزیشن کی کوئی بھی جماعت نیب کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں, کہتے ہیں بائسڈ ہے, اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہا ہے, گورنمنٹ کی پارٹی کو اس طرح سے ان کے کیسز نہیں چلا رہا ہے. خود نیب بھی تو انڈر پریشر ہے سر, اور اس کو ماضی میں بھی سیاسی طور پر تو استعمال کیا گیا ہے. دیکھیں, جو بھی ملزمان ہوتے ہیں ان کے خلاف اگر کارروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے کوئی ان کے خیالات کے مطابق ایڈورس ایفیکٹس ہوتے ہیں تو اس طرح کے ریئیکشنز تو ہوتے ہی ہیں, اور خاص طور پر پاکستان میں تو یقیناً ہوتے ہیں. اور نیب کے متعلق میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹوٹلی نان کانٹروورشل ادارہ ہے, اس کے بارے میں بھی بہت ساری کانٹروورسیز رہی ہیں اور اب بھی کچھ کانٹروورسیز ہیں. اور یہ obviously ایک لمحہ فکریہ ہے کہ نیب جو ہے وہ صرف اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں انہی کے بارے میں کیوں انویسٹیگیشن کرتی ہے, کیوں ان کے بارے میں انکوائری کرتی ہے. لیکن ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جہاں تک کہ کانٹروورسیز کا تعلق ہے تو ہر انٹرسٹڈ پارٹیز کانٹروورسیز کریٹ کرتی ہے. خود سپریم کورٹ کے بارے میں یا یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں کانٹروورسیز نہیں ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کانٹروورسی ہو تو وہ ادارہ جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے. اس ادارے نے اپنا کام کرنا ہے, اور اگر تو اس ادارے کی کارکردگی میں کوئی فلاز ہیں, کوئی لیکوناز ہیں, تو ان کو ہمیشہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے اور اس کا کریکٹیو پروسیس جو ہے انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے. اچھا وجی صاحب, یہ جو منی لانڈرنگ کیس ہے اور جس طرح اس میں جی آئی ٹی کی رپورٹ کو پہلے آئی, پھر وہ اس کے مندرجات بھی جس طریقے سے پبلک ہوئے, وفاقی وزراء نے اس کے اوپر گفتگو کی, وہ خود رپورٹ اٹسیلف بڑی کنٹروورشل ہو گئی اور اس پہ بہت سے سوال اٹھائے گئے. سر آپ کراچی میں بھی ہیں, آپ نے پھر دیکھا بھی ہوگا جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے رسپونڈ کیا. آپ کے خیال میں یہ کتنا امپورٹنٹ کیس ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے؟ دیکھیں, ایک بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو پی ٹی کی لیڈرشپ نے اس رپورٹ کے بارے میں بیانات دینا شروع کیے تو بنیادی طور کے اوپر جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے کنٹروورشل وہاں سے ہو گئی, اور اس کے بعد پھر جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے فائنڈنگز ریکارڈ کی تھیں انہوں نے بھی باتیں کرنی شروع کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اپنی وزڈم کے اندر یہ محسوس کیا کہ بھئی اگر کوئی چیز کنٹروورسل ہو رہی ہے اور صرف انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے, انکوائری کا معاملہ ہے, تو نیب جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ سپریم کورٹ کے جج کے ماتحت کام کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ہمارے اقبال صاحب آئے ہیں اس وقت سے اس کی کارکردگی جو ہے وہ خاصی افیکٹو ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کارروائیاں نہ کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تو حکومت کے وزراء کے بارے میں کوئی سیریس ایلیگیشنز ہیں اور کافی عرصے سے چلی آ رہی ہیں ان کو پرسو نہ کیا جائے, کیونکہ جب تک کہ ان تمام چیزوں میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی اور جب تک کہ لوگوں کو اس بات کا اطمینان نہیں ہوتا کہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے تو یہ تمام ٹرسٹ لیول بلڈ اپ نہیں ہوگا. اچھا وجی صاحب, سر یہ آپ نے خود بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ جو اپوزیشن کی شکایت ہے کہ اکراس دی بورڈ تو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہیں ہے, علیم خان صاحب سے لے کے خٹک صاحب تک, خٹک صاحب سے لے کے خان صاحب تک, کسی کا بھی کیس اس سپیڈ سے آگے نہیں بڑھ رہا. خود کے پی کے میں جو احتساب کمیشن تھا وہ پچھلے 5 سال کی گورنمنٹ میں کام نہیں کر سکا, ایفیکٹو نہیں ہو سکا. کیا وجہ ہے سر کہ یہ نظر بھی آ رہا ہے, محسوس بھی ہو رہا ہے کہ اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہی ہے, اس کے باوجود بھی نہ نیب نظر آ رہی ہے ہمیں کام کرتی ہوئی اس طرح سب کے لیے برابر, اور نہ گورنمنٹ اس کو فورس کر رہی ہے کہ سب کے کیسز ساتھ لے کے چلا جائے؟ دیکھیں, بات اصل میں یہ ہوتی ہے
کہ کئی معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ انڈر پروسیس ہوتے ہیں، وہ پوری توجہ لے رہے ہوتے ہیں، تو دیگر معاملات کو اٹھانا اور ان کو آگے بڑھانا اس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیب ایک بہت پرانا اب ادارہ ہو چکا ہے. 1999 میں اسے کانسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا، 19 سال اس کو ہو گئے ہیں. سارے پاکستان میں اس کی جورسڈکشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس کا کسی بھی ادارے سے تعلق ہو، خواہ اپوزیشن سے ہو خواہ حکومت سے ہو، ساروں کے بارے میں یکساں رویہ ہونا چاہیے اور ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اچھا سر، یہ اب جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، آپ نے اگر پچھلے چند دنوں دیکھا ہو، شیخ رشید صاحب جو سربراہی شہباز شریف صاحب کو ملی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی، اس کے خلاف کورٹ میں جانا چاہتے ہیں. پھر شہباز شریف صاحب کے خلاف اب دوسرا ریفرنس بھی آ رہا ہے صاف پانی سے متعلق. آپ کے خیال میں کیا شہباز شریف صاحب کے بھی جو کیسز ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ان کو ڈبو سکتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب کی سیاست کو ڈیمیج پہنچایا ہے کیسز نے؟ دیکھیں، یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس طرح کی کوئی بات کہوں، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جس نوعیت سے اب تک ان کے خلاف انویسٹیگیٹو اور انکوائری والے سلسلے چل رہے ہیں، اتنا لمبا ان کو نہیں چلنا چاہیے. اگر ریفرنس بنتا ہے تو ریفرنس جانا چاہیے، اگر نہیں بنتا ہے تو معاملات کو وہیں روک دینا چاہیے. جہاں تک کہ ان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا تعلق ہے، اس کے اوپر کیبنٹ کا ڈیسیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر صاحب سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیبنٹ کے ڈیسیشنز جو ہیں اس میں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور اگر تو کیبنٹ نے ایک ڈیسیشن لے لیا تو تمام منسٹرز اس کے پابند ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ قانونی صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب کیبنٹ کے فیصلے کے خلاف، اپنی ہی کیبنٹ کے فیصلے کے خلاف ایک منسٹر ہوتے ہوئے سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں اور اس فیصلے کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو پہلے استعفیٰ دینا چاہیے، اس کے بعد سپریم کورٹ جانے کی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب میں تھوڑا سا خان صاحب کی گورنمنٹ اور ان کا جو طرز حکومت ہے اس پہ چاہوں گی آپ کا کامنٹ. کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ ایک بڑا گرینڈ الائنس بنانے کے لیے بڑی کوشش کر رہی ہے. مولانا صاحب نے بڑے ایفرٹس کیے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی 3-4 ماہ کی یہ گورنمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے کہ پرفارم کر سکے، یا جو اپوزیشن میں ہلچل ہے یا مچائی جا رہی ہے کہ ایک گرینڈ اپوزیشن بن سکے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح کر رہی ہے اپوزیشن؟ دیکھیں، اپوزیشن کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ حکومت کے معاملات میں نقائص کو آئیڈینٹیفائی کرے، اور اگر وہ نہیں کریں تو وہ تو پھر فرینڈلی اپوزیشن ہی کہلاتی ہے. اور یقیناً وقت بہت تھوڑا ہوا ہے. موجودہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کو وقت ملنا چاہیے، ان کو اپارچونیٹی ملنی چاہیے، ان کے پیچھے ایک عوامی مینڈیٹ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس چیز سے میں ڈسٹربڈ ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی اس وقت تمام سیاست جو ہے وہ اپوزیشن کے لیڈران کو اور اپوزیشن کی پارٹیز کو کرٹیسائز کرنے میں تمام ان کی جو ایفرٹس ہیں، ان کی جو کوششیں ہیں اس طرف لگی ہوئی ہیں. اور پازیٹیو کام جو ہے اگر کوئی ہو رہا ہے تو پاکستان کے دوست ممالک سے ادھار اکٹھا کرنے کا کام ہو رہا ہے. ملک کی ڈیولپمنٹ کی اور ملک کی ایڈوانسمنٹ کے لیے بہت ہی تھوڑا کام ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے. اور جہاں تک کہ اپوزیشن کا معاملات ہیں، ان کے معاملات پہلے ہی کورٹوں میں ہیں، اور جو بھی اس میں مناسب فیصلے ہوں گے وہ آ جائیں گے. لاسٹلی وزیر صاحب، سر آپ کو یہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کیا؟ جس نوعیت سے یہ اس وقت چل رہے ہیں تو مشکل ہے. چلیں، بالکل ٹھیک ہے. مشکل آپ نے قرار دیا ہے. بہت شکریہ. جسٹس ریٹائر وجی الدین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف یہ مسائل سے 2-4 ضرور ہے، لیکن جس طرح وجی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کو کارنر کرنے کے بجائے اگر اپنی پرفارمنس پر توجہ دی جائے تو بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. خود اپوزیشن کو بیک فٹ پر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سب کرنے کے لیے پہلے پی ٹی آئی کو اپنی ڈائریکشن کو وضع کرنا بہت ضروری ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.